अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 18 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान में पायदार अमन के क़याम और दोहा में जारी अफगान अमन अमल को नतीजा खेज बनाने की कोशिशों के हवाले से रूस के दारुल हुकूमत मास्को में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोफ ने आज जुमेरात के रोज़ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। के लिए अमेरिका के आला तरीन मुसालहतकार ज़ल्म खलीलज़ाद और रूस, चीन, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा के इब्तदाई कलिमात के बाद इस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम वफूद के नुमाइंदे अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम वफूद के नुमाइंदे आपस में मुलाकात करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अमरीका, रूस, चीन, पाकिस्तान और कतर अफ़गानिस्तान में अमन अमल से मुताल्लिक़ एक मुश्तरका बयान जारी करेंगे। अफ़गान तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस के निकात से इशारा मिलता है कि रूस अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखता है। सियासी तज्ज़ियाकार नजीबुल्लाह आज़ाद कहते हैं कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस से तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मदद मिलेगी। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से अफ़गानिस्तान और इलाक़ाई उमूर के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे जीन आर्नेट की तकर्री का खैर मक़दम किया है। अफ़गान सदारती महल की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ख़ुसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से अफ़गानिस्तान में दिलचस्पी की अलामत है, जिसके लिए अफ़गान हुकूमत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की शुक्रगुज़ार है। अफ़गानिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन के ख़ुसूसी नुमाइंदे रोनाल्ड कोबिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे के तकर्रुर का खैर मक़दम किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे अफ़गान अमन अमल के लिए मिलकर काम करेंगे। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जुमेरात की सुबह बम धमाके में 4 सरकारी मुलाजिम जबकि एक हेलीकॉप्टर हादसे में 9 अफ़गान फ़ौजी हलाक हो गए। काबुल में सरकारी मुलाजमीन की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब मुलाजमीन घरों से दफ्तर जा रहे थे। धमाके में 4 मुलाजिम हलाक जबकि 9 ज़ख्मी हुए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी गिरोह या शख्स ने कबूल नहीं की है। अलबत्ता अफ़गान हुकूमत मुल्क में होने वाले हालिया हमलों का इल्ज़ाम तालिबान पर आयद करती है। उधर अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि बुध को उसके 9 अहलकार एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में रॉयटर्स को 2 ज़राए ने बताया कि हेलीकॉप्टर को रॉकेट से उस वक्त निशाना बनाया गया जब उसने अफ़गान सूबे मैदान वर्दक से उड़ान भरी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि हेलीकॉप्टर को किसने निशाना बनाया और न ही अब तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि मशरक़ी और मगरबी एशिया के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाकर जनूबी और वस्ती एशिया में तरक्की के इम्कानात रोशन हो सकते हैं और इसके लिए लाजिम है कि पाक भारत ताल्लुकात मुस्तहकम हों। जनरल कमर जावेद बाजवा इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग पर होने वाले इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया के ममालिक तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की फराहमी और एनर्जी के शोबों में सबसे कम ताउन करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके रोशन मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ा जाए। गैर हलशुदा मसलों ने हमें गरीब और पसमानदा बना रखा है। हमारे पड़ोसी मुल्क को बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में हालात को बेहतर बनाना होगा। इससे पेशतर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पाक भारत बेहतर ताल्लुकात के लिए मुज़ाकरात में हायल रुकावटें दूर करने पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने बुध के रोज़ म्यांमार में अमन की अपील की, जहां पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 200 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। वेटिकन में अपने हफ्तावार खिताब में पोप ने बड़े दुख के साथ कहा कि उन्हें म्यांमार की सूरत हाल का जिक्र करने की फौरी ज़रूरत महसूस हुई, जहां मुतअद्दिद अफराद, ख़ास तौर पर नौजवान,
اپنے ملک کے لیے امید کی پیشکش کرتے ہوئے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پوپ نے بدھ کو اپنے اختتامی بیان میں زور دیا کہ جھڑپوں کو ختم کرنے کے لیے خلوص نیت سے بات چیت کا راستہ تلاش کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جنوبی کوریا میں اپنے ہم منصبوں سے بات چیت مکمل کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بات چیت کا محور بڑی حد تک شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ خطرات پر مبنی تھا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے بات چیت کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک رکھنے، شمالی کوریا کی طرف سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو درپیش خطرات کم کرنے، تمام کوریائی باشندوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور مشکلات اور ظلم و ستم کے شکار شمالی کوریائی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ اس وقت جنوبی کوریا میں 28,000 امریکی فوجی موجود ہیں اور دونوں ملکوں نے اس ہفتے کے دوران ان فوجیوں کی جنوبی کوریا میں تعیناتی کے اخراجات کی تقسیم سے متعلق سمجھوتا طے کیا تھا۔ وزیر دفاع آسٹن نے، جو ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل ہیں، کہا کہ جنوبی کوریا سے امریکہ کا اتحاد آہنی ہے اور امریکہ جنوبی کوریا کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر فوجی قوت کا استعمال کرنے کو تیار ہے۔ سول میں جزیرہ نما کوریا کے مستقبل سے متعلق فورم کے ریسرچ فیلو ہیجن کو کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور دفاع کا دورہ جنوبی کوریا، امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت تبدیلی کی علامت ہے۔ جمعرات کے روز شمالی کوریا کی ایک اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ امریکہ نے حال ہی میں رابطے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کی کوشش کو ایک چیپ ٹرک سمجھ کر اس کا جواب نہیں دیا اور اس وقت تک جواب نہیں دیں گے جب تک واشنگٹن اپنی مخالفانہ پالیسیاں ختم نہیں کرتا۔ شمالی کوریا کی امور خارجہ کے نائب وزیر چو سن ہوئی کے مطابق امریکہ نے رابطے کی یہ کوشش ٹیلی فون، ای میل، حتیٰ کہ تیسرے ملک کے ذریعے کی۔ یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن جنوبی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ روس نے امریکہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے دو طرفہ تعلقات سے متعلق مشاورت کے لیے امریکہ میں موجود اپنے سفیر کو واپس ماسکو بلا لیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے بدھ کو واشنگٹن میں تعینات سفیر اناتولی اینتونوف کی عارضی واپسی سے متعلق واضح کیا کہ سفیر کی واپسی کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے راستوں کی نشاندہی کرنا ہے جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں عہدیدار روس کی جانب سے دو طرفہ تعلقات میں ابتری کے بارے میں صلاح مشورے کے لیے امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلانے پر پرسکون رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک انٹرنل میمو کے حوالے سے بتایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کے ساتھ امریکی تعلقات دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی دستاویز سے باخبر دو لوگوں نے یہ اطلاع دی، جو سب سے پہلے یو اے ای کے ایک اخبار دی نیشنل نے رپورٹ کی تھی اور کہا کہ یہ منصوبہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، مگر آخر کار ٹرمپ کے اس رجحان کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جسے فلسطینی یہ کہہ کر مسترد کرتے تھے کہ یہ اسرائیل کی سراسر حمایت میں ہے۔ 20 جنوری کو بائیڈن کے امریکہ کا صدر بننے کے بعد سے ان کے معاونین کہہ چکے ہیں کہ وہ فلسطینیوں سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن 25 مارچ کو پہلی باضابطہ نیوز کانفرنس کریں گے، جس میں وہ اپنی 2 ماہ کی کارکردگی، حکومتی پالیسیوں اور کورونا وبا سے متعلق اپنی حکمت عملی واضح کریں گے۔ 20 جنوری کو صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد صحافیوں کے ساتھ سوال و جواب کا باضابطہ سیشن نہ ہونے پر بائیڈن کو تنقید کا بھی سامنا رہا ہے۔ عام طور پر امریکی صدور عہدہ سنبھالنے کے 1 ماہ کے اندر باضابطہ نیوز کانفرنس کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے نیوز کانفرنس کی تاریخ کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے کام کے دباؤ اور دیگر مصروفیات کے باعث صدر باضابطہ نیوز کانفرنس نہیں کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر کی تمام تر توجہ 19 کھرب ڈالر کے کورونا ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری کے بعد امریکی عوام تک اس کے بروقت فوائد پہنچانے پر مرکوز ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں انتباہ کر رہی ہیں
کہ ملک کو باہر سے زیادہ اندر سے خطرے کا سامنا ہے۔ ملک کے اندر ہی انتہا پسند سوچ کے حامل افراد اپنے ہم وطنوں یا خود حکومت کے خلاف حملے کرنے کے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ خفیہ اور قانون ساز اداروں کی اس مشترکہ رپورٹ کے مطابق ملک میں آباد اقلیتوں کے خلاف تعصب اور یہ سوچ کہ حکومت انہیں چکمہ دے رہی ہے، اس تشدد کا ہوا دینے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالیہ انتخابات اور وبا سے جڑے مفروضے بھی اس برس ایسے واقعات کا سبب ہو سکتے ہیں۔ جنوب مشرقی امریکی ریاست جارجیا میں مساج پارلروں پر فائرنگ کے سلسلے میں زیر حراست فرد کو متوقع طور پر آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ استغاثہ نے 21 سالہ رابرٹ آرون لانگ پر 8 افراد کے قتل اور ایک جارحانہ حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس جرم نے ایشین امریکن کمیونٹی میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی، جو پہلے ہی کرونا وائرس کے باعث کیے جانے والے حملوں کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جب تک مزید معلومات نہیں مل جاتی ہیں، وہ اس فائرنگ کے پس پردہ محرکات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا کہ فائرنگ دراصل ایک بڑے مسئلے کا رد عمل ہے اور ہمارے ملک میں یہ تشدد کا مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ایف بی آئی امریکہ نے کہا ہے کہ اسے گزشتہ برس لوگوں سے سائبر کرائمز کی شکایت کی ریکارڈ تعداد موصول ہوئی ہے، جن میں کووڈ 19 سے متعلق اسکیمز بھی تھے، جن سے امریکیوں کو $4.2 بلین کے نقصانات اٹھانا پڑے ہیں۔ بدھ کے روز بیورو نے بتایا کہ ایف بی آئی کے انٹرنیٹ کی شکایات کے سینٹر کو اس کے قیام کے 2 اشروں میں اتنی شکایات نہیں ملی جتنی سن 2020 میں ملی اور جن کی تعداد 7,91,000 سے زیادہ ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,495 جبکہ بھارت میں 35,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں آخری مرتبہ دسمبر کے اوائل میں اتنے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ روز 41,000 افراد کی ویکسینیشن کی گئی، جو ایک دن میں کی جانے والی ویکسینیشن کی بلند ترین شرح ہے۔ اسد عمر نے ایک بیان میں کہا کہ 41,000 میں سے 28,424 ویکسین بزرگ افراد کو دی گئیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ 70 سال سے زائد عمر کے افراد خود کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹر کرائیں۔ پاکستانی حکام نے متنبہ کیا ہے کہ اگر لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو حکومت روزمرہ کی کاروباری اور سماجی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور صرف ایک دن میں کرونا وائرس کے لگ بھگ 3,500 نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ بچوں کے تعلیمی فنڈ کے ادارے یونیسیف، عالمی ادارہ صحت اور آبادی کے فنڈ کی تنظیم UNFPA کی مشترکہ ترتیب دی گئی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کے ممالک افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھارت، پاکستان اور سری لنکا میں اس بحران کے دوران لاک ڈاؤن کے باعث 42 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بچوں کا تعلق معاشرے کے غریب اور غیر محفوظ طبقوں سے تھا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اتنے بڑے بحران کے بعد اب 45 لاکھ طالبات کبھی بھی اسکول واپس نہیں جا سکیں گی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین لیں۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں لوگوں کو ویکسین لینے کی تجویز دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کو بھی ویکسین لینے کی تجویز دوں گا جو یہ ویکسین لینے کے حق میں نہیں ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی ویکسین لینے کی تجویز دوں گا جنہوں نے اس لیے مجھے ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہترین ویکسین ہے اور یہ محفوظ بھی ہے اور یہ ایسی ہیں جو کہ اثر کرتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسے یقین ہے کہ آسٹرازینیکا کووڈ 19 ویکسین کے فوائد اس کے خطرات سے کہیں زیادہ ہیں اور اس کی تجویز ہے کہ ویکسین کا استعمال جاری رکھا جائے۔
ایجنسی نے توجہ دلائی کہ یورپین یونین کے متعدد ممالک نے ایسٹرازینیکا کے ویکسین کے استعمال کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، کیونکہ رپورٹوں کے مطابق کچھ افراد میں اس کے استعمال کے بعد بلڈ کلاٹ یعنی خون جمنے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔ WHO کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کووڈ 19 کے خلاف کسی بھی ویکسینیشن سے دوسری وجوہات کے نتیجے میں ہونے والی بیماری کو کم یا موت کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا کہ خون کے جمنے کی وجوہات دوسری ہیں اور عالمی سطح پر قلبی امراض میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ WHO نے کہا کہ ویکسینیشن کی مہموں کے دوران ممکنہ منفی اثرات کو نوٹ کرنا معمول کی بات ہے اور ان کے بارے میں جانچ کرنا اچھا عمل ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مختلف سامنے آنے والے واقعات کا تعلق ویکسینیشن سے ہو۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔